الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students, my dear sisters. Ahlan wa sahlan marhaban. कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है. और आपका हिफ्स कैसा जा रहा है? अब तो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता तकमील की तरफ जा रहे हैं. चलिए माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक. चलिए दुआ के बाद एक दो रिमाइंडर्स और फिर इंशाल्लाह अपने हिफ्स की तरफ चलते. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बि ज़िदनी इल्मा. अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी. आमीन सुम्मा आमीन. अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए, आपके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए और हर कदम पे आसानियां करे. आमीन. बिफोर आई बिगिन, एक दो क्वेश्चंस इंशाल्लाह में इंशाल्लाह और भी स्टूडेंट्स आ जाए, फिर एक ही दफा सबसे पूछती हूँ, ठीक है? अभी मैं एक दो हफ्ते पहले क्लास में मैंने एक हदीस शेयर की थी. और अब ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता है ना, अगर आपने कुरान का तर्जुमा तफसीर किया हुआ है, कि जब हम कहते हैं रिस्क तो उसमें हर चीज शामिल हो जाती है. लेकिन एक और आप देखिए कि ये होता है कि बाज दफा जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से रिस्क में बरकत की दुआ मांग रहे होते हैं ना, तो हमारे जहन में हिफ्ज नहीं होता बाज दफा. ये हदीस जो है ना, ये इस चीज को बड़ा क्लियर कर देती है कि अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज तकदीर से वाबस्ता है, यहाँ तक कि फहम फरासत और बेबसी भी. तो आप देखिए कि आपको किसी चीज की कितनी अंडरस्टैंडिंग हासिल होगी, आप उसमें कहाँ तक आगे जाएंगे. और बाज दफा कुछ चीजों में हम जिंदगी में हेल्पलेस भी हो जाते हैं ना, यानी चाहने के बावजूद भी नहीं कर पाते, तो ये भी तकदीर का हिस्सा होता है. तो इसलिए इंसान को मुसलसल अल्लाह सुब्हान ताला से तौफीक की दुआ मांगते रहना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी ये नहीं अपने बारे में प्रेडिक्ट कर सकते कि आपने काम को शुरू कर लिया तो अब ये तकमील तक भी पहुंच जाएगा और इसमें क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी. जैसे आप देखें माशाल्लाह आप सब हिफ्ज कर रहे हैं ना, सूरह निसा आपने हिफ्ज की और उसके साथ साथ आप लोग बाकी सूरतों की भी रिवीजन कर रहे थे. तो आप अपने काम से कितने मुतमईन हैं,
یعنی آپ کے سورہ البقرہ کی ریویژن، آپ کا سورہ آل عمران اور سورہ النساء، یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ تینوں سورتوں کی میمورائزیشن کا آپ کا لیول کیا ہے تو آپ اپنے آپ کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اس کورس کو جو ہم نے کنٹینیو کیا تھا، اس کا مقصد تو یہی تھا نا کہ آپ لوگوں کا ماشاءاللہ ارادہ ہے پورا قرآن مجید حفظ کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہے کہ حفظ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آگے چلتے جائیں اور پچھلا بھولتے جائیں۔ کیا آپ نے ایسا حافظ دیکھا ہے کبھی کوئی کہ جس کو اگلا تو سارا یاد ہو، جو اس کا کرنٹ لیسن ہے، کرنٹ سورہ ہے، کرنٹ جز ہے، اور پچھلا اس کو کچا پکا ہو؟ تو آپ سب اپنے آپ کو نمبر کریں کہ آپ کس لیول پر ہیں آؤٹ آف 10 تینوں صورتوں میں، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء میں کیا آپ اپنا ویکلی اسکیجول فالو کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی میمورائزیشن کے ٹارگٹس اچیو ہو رہے ہیں؟ کیا آپ مطمئن ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک، الحمدللہ، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، گڈ، 9.8 بھی بہت اچھا، 8 بھی اچھا، الحمدللہ، گڈ، ایکسلنٹ، الحمدللہ، اللہ مبارک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہی بات ہے کہ یہ نا ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ خیر ابھی کچھ اسٹوڈنٹس نے ٹائپ کیا ہے، ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے جو وہی والے اچھے نیک لوگ ہیں جو ہماری کلاس میں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 3-4 پہ بھی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بس سورہ نساء کر رہے ہیں اور البقرہ آل عمران کو انہوں نے بالکل بھی ٹچ نہیں کیا ڈیورنگ سورہ النساء، اور اس میں ریویژن بھی نہیں کر پا رہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے پورا قرآن حفظ کرنا ہے then you have to rethink کہ کیا واقعی ہی آپ کی ریویژن، آپ کی سب باتیں اس سٹینڈرڈ کی ہیں کہ آپ آگے المائدہ بھی کنٹینیو کریں، اور اگر نہیں تو پھر آپ کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے، پھر آپ اپنی پچھلی صورتیں پہلے پکی کریں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ چیز نا آپ کا گلٹ بھی بڑھائے گی۔ اگر آپ آگے جاتے جائیں گے اور پچھلا بھولتے جائیں گے، پھر وہ گلٹ رہے گا آپ کے اندر ہمیشہ کہ مجھے پچھلا یہ نہیں یاد، پچھلا وہ نہیں یاد، اور وہ چیز آپ کی فرسٹریشن بھی بڑھائے گی، اور پھر جہاں آپ بیٹھیں گے وہاں بھی آپ لوگوں سے یہ بات کریں گے میں نے حفظ کیا تھا، مجھے تو یہ بھی صورت بھول گئی، مجھے وہ بھی بھول گئی۔ تو یہ تو آپ دیکھیں کہ ایک چیز جو میں یہاں پہ اور آپ سب کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ حفظ کی جو ٹیچر ہوتی ہے نا، یا حفظ کے کلاس میں جو گروپ انچارج ہوتی ہیں آپ کی، تو ان کا کام ہے آپ کا سبق سننا، آپ کو پڑھانا اور آپ کو موٹیویٹ کرنا۔ اس کے بعد سارا کام اسٹوڈنٹ کا ہے۔ آپ دیکھیں ویکلی اسکیجول ٹیچر نہیں فالو کر سکتی، وہ اسٹوڈنٹ نے کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو کوئی بھی تکلیف یا بیماری ہوتی نا تو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شوگر کنٹرول میں رہیں تو آپ کو اپنے ڈائٹ میں یہ چیزیں لے کر آنی ہے، اور آپ نے یہ ڈائٹ فالو کرنی ہے، یہ ایکسرسائز فالو کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو ریزلٹس نظر آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں ڈاکٹر نے تو آپ کو پورا پلان بنا کے دے دیا نا، اس نے آپ کو ڈائٹ پلان بھی دے دیا، اس نے آپ کو میڈیکیشن بھی دے دی، اس نے آپ کو ایکسرسائز کی روٹین بھی بتا دی۔ اب اگر مجھے واقعی اپنی صحت کی فکر ہے تو پھر ڈاکٹر تو میرے ساتھ نہیں آئے گا نا گھر میرے، یا ہر وقت تو مجھے وہ مانیٹر نہیں کرے گا، پھر تو مجھے خود ہی کرنا ہے نا جو کرنا ہے۔ تو جس طرح زندگی کی باقی چیزوں میں ہم خود اپنے آپ کو ڈسپلن میں لے کر آتے ہیں اور کوئی ہمیں ہر وقت نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اب آپ دیکھیے نا کہ جس سے جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، یا جن کا کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے، یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو وہ کتنا زیادہ کانشیس ہوتے ہیں ہر چیز کے بارے میں نا، اس میں نمک زیادہ نہ ہو، میں شوگر نہیں کھا سکتی، مجھے سویٹن لو ڈال دیں، یا مجھے سٹیویا چاہیے، ان کو ہر وقت اس بات کی فکر رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے ان کی ہیلتھ ڈینجر میں ہے۔ جب تک آپ کو خود یہ احساس نہیں ہے نا
کہ آپ کا حفظ جو ہے وہ ڈینجر میں ہے اور آپ بھولتے جا رہے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی توجہ نہیں دی تو آگے پھر مزید یہ چیزیں عادت کا حصہ بن جائیں۔ اب دیکھیں نا، عادتیں خراب ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ بیماری آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی، پریشانی آ جاتی ہے، آپ 1 ویک نہیں کر سکے، 10 دن نہیں کر سکے، لیکن پھر اس کے بعد اپنے آپ کو پش کریں کہ نہیں، مجھے اگر پورے قرآن کو حفظ کرنا ہے تو مجھے تو ریویژن کا اسکیڈول ساتھ ساتھ فالو کرنا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں، اگر آپ یہ پلان کر رہے ہیں کہ آپ کو سورہ المائدہ بھی کرنی ہے تو آپ کو ری تھنک کرنا پڑے گا تھوڑا سا نا، کہ اگر ابھی آپ سے النساء کے ساتھ البقرہ اور آل عمران آپ نہیں مینج کر پائے، المائدہ کے ساتھ آپ تینوں صورتیں کیسے مینج کر پائیں گے؟ کیونکہ وہی بات ہے کہ ہم لوگوں کو بس یہ فکر ہوتی ہے کہ قرآن جب دل سے نکل جاتا ہے نا تو وہ گلٹ بڑھاتا ہے ہمارا، اور بعض دفعہ ہم اپنی زندگی میں یہ چیز نہیں ایکسپیرینس کر پاتے کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے نا، لیکن وہ سارے جو مسائل آ رہے ہوتے ہیں، وہ ساری جو انگزائٹی ہوتی ہے، وہ سب جو پریشانیاں ہوتی ہیں ہمیں، وہ اصل میں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم قرآن کے حق نہیں ادا کر رہے ہوتے، اور پھر اس وقت ہم مختلف اور چیزوں کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل کاز کو بھول جاتے ہیں نا۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ جو کام کرنا ہے نا اس کو پھر احسان کے درجے پہ کریں، ورنہ پھر یہ کہ ہر ایک کا وقت جا رہا ہے، آپ کے استادوں کا وقت جا رہا ہے، آپ کی گروپ انچارج کا وقت جا رہا ہے، آپ کی بڈی کا وقت جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ حاصل جو ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہو رہا نا۔ اس لیے اس چیز کو ذرا سا اس کے بارے میں ری تھنک بھی کریں اور سوچیں، اگر آپ نے آگے کنٹینیو کرنا ہے تو اس طرح کے پیٹرن کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ایک کورس میں 16-17 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جنہوں نے بالکل سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران حفظ نہیں کی، ریوائز نہیں کی، تو مثلاً یہ تھوڑی سی وریسم بات ہے نا، کیونکہ 16-17 بھی ایک کافی I would say کہ 30% تو کورس کا بن ہی جاتا ہے نا، تو یہ وریسم بات ہے۔ اور آپ لوگوں سے اگر نہیں، ایک اور بھی چیز جو مجھے پریشانی ہو رہی تھی جب مجھے پتہ چلا، تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ آپ کو بتانا تو چاہیے تھا نا۔ آپ دیکھیں، آپ نے کسی کو بھی نہیں بتایا، نہ آپ نے اپنی گروپ انچارج سے شیئر کیا کہ آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے یا آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ ریویو نہیں کر پا رہے ہیں۔ یعنی جب تک ہمیں مسائل پتہ نہیں چلیں گے ہم آپ کو کیسے اس کا سلوشن دیں گے نا۔ اور پھر آپ دیکھیں جب آپ کی اسیسمنٹ ہو اس وقت آپ پھر شوق دیں خود بھی اپنے آپ کو بھی اور ہمیں بھی، کہ آپ نے تو کچھ بھی ریوائز نہیں کیا، اور ایون آپ کو مثلاً اب کچھ اسٹوڈنٹس کو تو ایون سورہ النساء بھی ان کی اتنی پکی نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا ریزن ہے، لیکن آپ دیکھیں، آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ کو مسئلہ کیا ہو رہا ہے، تاکہ پھر اس کا کوئی سلوشن ڈھونڈا جائے نا۔ ٹھیک ہے، آج ایک بہت پیاری دعا ہے، الحمدللہ ایک اور کلاس میں ہم نے کروائی تھی، تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ دعا بڑا اچھا ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم قرآن مجید کو اپنی پرائرٹی نہیں بنا پاتے نا، تبھی تو یہ سارے مسئلے آتے ہیں۔ تو اس دعا میں اصل میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی مانگ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں مصروف کر لیا ہے جو کہ ہمارے لیے بینیفیشل نہیں ہے، اور اس میں ہمارا بہت وقت جا رہا ہے، اور قرآن کو ریوائز کرنا اور قرآن کے سبق کی دہرائی، قرآن کو سنانا، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں نکل رہا۔ تو یہ دعا آپ کو نا انشاءاللہ بہت فائدہ دے گی، اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، ہر دفعہ حفظ سے پہلے اس دعا کو مانگیں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ حصول علم کے لیے ہم دعا کیوں اس کو پڑھتے ہیں نا؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ
ہم اللہ تعالیٰ سے یہ پناہ مانگ رہے ہیں کہ اگر میں نے علم کو حاصل نہیں کیا، علم کو حاصل کیا اور اس کو استعمال نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایسے علم سے محفوظ رکھے کہ جو صرف میں ٹائم گزارتی جا رہی ہوں. جیسے آپ دیکھیں آج کل جیسے فتنے آ گئے، یوٹیوب اور انسٹاگرام اور فیس بک، بعض دفعہ اس پہ لوگ جاتے ہیں اور پھر بار بار اتنا ٹائم اس میں چلا جاتا ہے. تو آپ اپنے آپ سے سوال پوچھا کریں کہ اگر یوٹیوب پہ میں نے ایک ویڈیو کو دیکھنے میں 10 منٹ لگائے، 5 منٹ لگائے، تو اس میں ایک پیج 2 پیج آرام سے ریوائز کر سکتی تھی. فیس بک پہ میں نے 5 منٹ لگائے یا 10 منٹ، جتنا بھی ٹائم لگایا اتنے ٹائم میں کتنی آیات میری ریوائز ہو سکتی تھی نا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس نالج تو ہوتا ہے، ان چیزوں کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے اور ہم اپنے آپ کو ان چیزوں میں ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بینیفیشل نہیں ہے اس وقت. جیسے ہمیشہ نا اپنے اوقات مقرر کریں چیزوں کے لیے. آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا بعض ایک نیڈ بن جاتی ہے. آپ کے واٹس ایپ گروپ ہیں، ٹیلی گرام میں گروپس ہیں، آپ کا فیس بک پیج ہے، آپ کی انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، جو بھی ہے ضرور استعمال کریں، یہ نہیں کہا جا رہا، لیکن اہم چیزوں کو چھوڑ کے ان میں لگ جانا اور پھر سارا ٹائم اسی میں لگے رہنا. مجھے ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ بتا رہی تھی کہ وہ کلاس کے دوران بھی ان کو اتنی زیادہ ایڈکشن ہو گئی یوٹیوب کی کہ اس میں اسکرول کر کے دیکھتی رہتی. میں نے سے کہا کہ آپ یوٹیوب کو ڈیلیٹ کر دیں اپنے فون سے جب تک آپ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پاتے. کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ کو کوئی بھی ایسی ایڈکشن ہے نا، واٹس ایپ سے آپ کو ایڈکشن ہو گئی ہے، ہر وقت آپ واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں، ٹیلی گرام سے ہو گئی ہے، ان کو فی الحال آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ لے آئیں اور سب نوٹیفیکیشن آف کر دیں ان کی، اور صرف آپ اپنے لیپ ٹاپ کو کھولیں تو اس وقت آپ واٹس ایپ کے میسیجز چیک کریں، ٹیلی گرام کے میسیجز چیک کریں. اگر آپ کو ایڈکشن ہو گئی ہے ہر وقت میسیج دیکھنے کی. اور اسی جیسے میں الحمدللہ استاذہ کو بہت دفعہ دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے نا ایک ٹائم فکس کیا ہوا، ظہر سے عصر کے بیچ والا جو ٹائم ہوتا ہے، اور بعض دفعہ عصر سے مغرب کے بیچ، تو اس میں وہ 1 گھنٹہ یا جیسے کچھ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے وہ سارے میسیجز دیکھتی ہیں اور سب کے جواب دیتی ہیں. اس کے علاوہ میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ وہ بار بار چیزوں کو، جیسے فون کو خاص طور پہ. اب دیکھیں آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے، ٹائم ایک فکس کر لیں دن میں کہ مجھے اس ٹائم مثلاً اپنا جو میرا سوشل میڈیا ہے اس کو میں نے اس ٹائم دیکھنا ہے. اور پھر اسی طرح آپ تو ہر فون میں اسکرین ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں ایزیلی. آپ یہ بھی دیکھیں کہ کتنا اسکرین ٹائم ویکلی تھا آپ کا نا، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے واقعی ہی پڑھنے میں اور پڑھانے میں کتنا وقت لگایا اور کتنا آپ نے ان چیزوں پہ وقت ضائع کیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ پھر قلب لا یخشو، کہ ہم نے علم تو حاصل کیا ہے، قرآن ہم پڑھ بھی رہے، حفظ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہمارے اندر عاجزی نہیں ہے، جو ایک ہمبلنس ہونی چاہیے. اور پہلی ہمبلنس یہ کہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو مختلف چیزوں کا نا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا دل عطا فرمائے. یعنی ہم اپنے ٹیچرز کے ساتھ جب معاملہ کریں، اپنے کلاس میٹس کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ، تو ہمارے اندر ایک ہمبلنس ہو. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ دعا ہمارے نفس کے لالچ کو بھی ختم کرنے والی دعا، کیونکہ اصل میں تو وقت وہی ضائع کرتا ہے جو ایک ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے نا، وہ دین کو چھوڑ کے دنیا میں محو ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جو انسان دین میں بزی ہوتا ہے نا، اس کو کبھی ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا. زیادہ تر ٹائم مینجمنٹ کے ایشو ان لوگوں کو ہوتے ہیں جن کی دنیا بہت ان کے لیے پھر امپورٹنٹ بن جاتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال والی زندگی عطا فرمائے کہ ہم اپنے کھانے پینے، سونے، خریداری میں، لوگوں سے ملنے میں، ہر چیز میں ہم ایک بیلنس لائف گزاریں. اور پھر آپ دیکھیں آخری حصہ دعا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، کیونکہ ہر چیز جو اس سے پہلے مانگی گئی وہ آخر کے حصہ
آخری جو حصہ ہے دعا کا آپس میں کنیکٹڈ ہے سب، کیونکہ پہلی 3 چیزیں حاصل ہوں گی تبھی تو دعائیں قبول ہوں گی نا۔ اگر دل غافل ہے اور اگر نفس لالچ سے بھرا ہوا ہے اور ہمارا کوئی فوکس ہی نہیں زندگی میں، تو دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ تو اب آپ دیکھیں کہ 4 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، من علم لا ینفع، ایسے علم سے جو ہمیں فائدہ نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو عمل میں اور بر وقت ضرورت ہمیں یاد بھی آ جائے، یعنی جب ہم وقت ضائع کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈال دے کہ اس وقت تمہیں قرآن یاد کرنا چاہیے، اس وقت تمہیں حفظ کا لیسن کرنا چاہیے، یہ چیز اس وقت اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم ہر چیز کو لمٹ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں which is a lot of time۔ 24 گھنٹوں میں اگر ایک اسٹوڈنٹ 1 گھنٹہ قرآن کے لیے نہ نکال سکے تو آپ دیکھیں یہ اس کی مس مینجمنٹ۔ مثلا اگر 1 گھنٹہ آپ روزانہ نکال لیں قرآن کے لیے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کا ویکلی ٹارگٹ مکمل نہ ہو، کیونکہ آپ دیکھیں میں نے خود ویکلی پلانر الحمدللہ بہت دفعہ فالو کیا اور کبھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں 6-7 گھنٹے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بعض صورتوں کو آپ کو یاد کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہو، لیکن ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا کہ پورا دن آپ اپنے ٹائم کو کیلکولیٹ کریں۔ اچھا یہ بھی مجھے یاد ہے سسٹر ہما نے جو پہلا پارہ کروایا تھا نا، تو اس وقت وہ اسٹوڈنٹ سے کہتی تھی آپ ٹائم کریں اپنے آپ کو۔ تو سورہ البقرہ کا 1 ربع اگر آپ ریوائز کرتے ہیں یا نماز میں تلاوت کرتے ہیں تو اس میں مجھے یاد ہے کہ 13 to 15 منٹس لگتے ہیں۔ تب آپ دیکھیں 1 ربع اگر میں نے 15 منٹ میں کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آدھا جز میرا 30 منٹس میں ہو جائے گا، اور باقی جو مجھے ٹارگٹ میٹ کرنے آرام سے میں مینج کر سکتی ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پورا دن چاہیے اپنے ریویژن کو کرنے کے لیے، آپ آرام سے مینج کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم کریں اور یہ کہ تھوڑا آرگنائز کریں اور دیکھیں آپ کا وقت کہاں جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل نہ دے جس میں کوئی خشیت نہ ہو، کوئی فوکس نہ ہو۔ جیسے مجھے یاد ہے کہ استاذہ نے اس دعا کو کوٹ کیا تھا کہ اگر آپ کی نماز میں خشوع نہ ہو تو بھی آپ یہ دعا مانگیں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ڈسٹریکٹڈ ہیں حفظ کرتے ہوئے تو بھی یہ دعا آپ کو فائدہ ہوگی، کیونکہ حفظ دل میں محفوظ ہوتا ہے نا۔ تو اگر دل ہی آپ کا اور چیزوں میں لگا ہوا ہے تو قرآن کیسے اس میں جائے گا؟ تو اس حصے پہ اور فوکس کریں۔ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا دل عطا فرمائے جو فوکسڈ ہو نماز میں بھی اور قرآن کی تلاوت کے وقت بھی، اور ہم ڈسٹریکشنز کو اوورکم کر سکیں۔ اور پھر وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ایسا نفس نہیں مجھے چاہیے جو کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا، اس کو اور لالچ چاہیے ہوتا۔ اور یہ کب آئے گا؟ جب ہماری زندگی میں سمپلسٹی ہوگی، اعتدال ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیے کہ میں نے دیکھا تھا بہت پہلے نا استاذہ کا جو ڈریسنگ ٹیبل ہے تو اس پہ ایک بس کریم ہے، وہی وہ ہاتھوں پہ لگاتی ہیں، وہ فیس پہ لگاتی ہیں، ایک ان کے پاس لپسٹک ہے اور ایک عطر ہے، بس یعنی بس یہ 3 چیزیں۔ تو جو میں نے استاذہ کو دیکھا تو میں نے کہا واقعی کتنا زیادہ وقت اس میں ضائع ہوتا ہے نا، کہ ہم اسی پریشانی میں رہتے ہیں کہ لپسٹک کون سی اب لگائیں، اور ابھی مجھے کون سی فیس کریم لگانی ہے، اور اب مجھے ہاتھوں کی کریم میری الگ ہے اور باڈی کی الگ ہے، فیس کی الگ ہے۔ اگر ہم ان چیزوں میں کچھ سیکنڈز بھی بچاتے ہیں نا تو آپ دیکھیں اگر آپ اس کو سالوں پہ ملٹی پلائی کریں گے تو آپ پتہ نہیں کتنے منتھس گین کر لیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں سمپلسٹی لے کے آئیں، اپنی کلودنگ میں، اپنی جوتوں میں کم چیزیں رکھیں جو آپ کے لیے مینج کرنی بھی آسان ہو۔ اور پھر وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم مستجاب الدعوات بن جائیں انشاءاللہ۔
اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ان ریمائنڈر سے آپ کو ہیلپ ہوگی اور آپ تھوڑا سا اپنے حفظ کو مزید خوبصورت طریقے سے اور احسان کے درجے پہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایک اور میں نے آپ کو الحمدللہ خوشخبری سنانی تھی ان ساری باتوں کے بعد، اور وہ یہ ہے کہ الحمدللہ آپ لوگوں کے کورس کی تکمیل ہے اکتوبر 22 کو انشاءاللہ. اور وہی بات ہے کہ کورس تو مکمل ہو رہا ہے، مگر آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ حفظ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ویری سون ہم آپ سے کچھ اور بھی باتیں شیئر کریں گے. ایک دفعہ ہم لوگ ان چیزوں کو فائنلائز کر لیں تو نیکسٹ کورس کے بارے میں بھی آپ سے ڈیٹیل شیئر کریں گے. لیکن آپ سب اس ڈیٹ کو مارک کر لیجیے، اکتوبر 22 انشاءاللہ آپ کی تکمیل ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا باجی جی. الحمدللہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. تمام ریمائنڈرز کا آپ دیکھیں کہ نصیحت صرف اسی کو فائدہ دیتی ہے جو ایمان والا ہوتا ہے نا. مومنوں کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ الحمدللہ. دوسری جو بات تھی ابھی، جیسے باجی نے بولا نا کہ 1 گھنٹہ کم از کم آپ کو، تو اگر آپ آگے واقعی میں بڑھنا چاہتے ہیں نا تو یہ ٹائم انکریز ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے پھر جب چیزیں سب فائنلائز ہو جائیں گی تو پھر آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا کہ آپ کتنا اپنے ذہن میں آئیڈیا رکھیں کہ آپ کو اگلے کورس میں کتنا وقت چاہیے، تاکہ پھر اس کے مطابق آپ اپنی چیزوں کو پلان بھی کر سکیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب ہم کلاس کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. ہمارا جو آج کا لیسن ہے اس ہفتے کا، ہم اس کو دیکھتے ہیں. آیات ہیں ہمارے پاس 150. یہ تھوڑا سا میرے خیال سے سلائیڈ میں کچھ ایرر ہے میرے خیال سے. ہاں جی یہ ہے، ٹھیک ہے. آیت نمبر 61 63 سے 168 تک ہمارا اس ہفتے کا لیسن ہے. اس کو ہم دیکھیں گے، پہلے تحسین کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی میمورائزیشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. ریڈی ہیں آپ سب لوگ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استغفر اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیات ہیں دیکھیے گا. انا اوحینا الیک کما اوحینا. یہاں پہ جس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ ہے آپ کے نون غناس اور آپ کے مداس. ٹھیک ہے. تمام آپ کی جو حرکت ہے، نون کی حرکت غنہ کی، اور پھر اس کے بعد 4 حرکت آپ کے مد ہیں. او مد لین ہے. اوحینا الیک کما اوحینا. یہاں پہ 4 حرکت پھر آپ کا مد ہے. اوحینا الی نوح والنبیین. نوح یہاں پہ آپ کا ادغام ہے، بغنہ ہے. والنبیین، یا کی جو آپ کی تشدید ہے اس کو آپ نے دانتوں میں نہیں چبانا. ٹھیک ہے. یہ کر کے نہیں پڑھنا. والنبیین من بعدہ، اقلاب ہے، 2 حرکت آپ اس کو ادا کریں گے. وَأَوْحَيْنَا، یہاں پہ پھر آپ کا مد ہے، مد آپ کا منفصل 4 حرکت، یہاں پہ بھی 4 حرکت ہے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى، حد کا خیال رکھے گا. وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ، یہاں پہ با پہ فتح ہے. ٹھیک ہے. ایوب نہیں پڑھ دینا اسے. وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، یہاں پہ آپ کا مد ہے لین. وَآتَيْنَا واو کا مخرج آپ کا ادا ہوگا. لا حول ولا قوة الا باللہ. داود زبورا ورسولا، یہاں پہ آپ کا اخفا ہے. قد قصصناہم، الف مدہ علیک من قبل، اخفا ہے. ورسولا لم، یہاں پہ آپ کا ادغام ہے، بلا غنہ ہے. لم نقصصہم علیک.
وَكَلَّمَ اللَّهُ. اچھا یہاں پہ نا آپ نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہاں پہ صرف قاف پہ کلکلا ہے آپ کے، ٹھیک ہے، صاد پہ آپ کا کلکلا نہیں ہے. لم نقصصهم عليك وكلم الله لام جلالة فل موت ہے موسى تکلیما. نمبر 165 رسلا مبشرین، یہاں پہ آپ کا ادغام ہے ومنذرین. اخفا ہے لِأَلَّا، یہاں پہ آپ کا الف مدہ یکون للناس، غنہ علی اللہ لام جلالہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. نمبر 166 لیکن اللہ لام جلالہ لائٹ پڑھا جائے گا یشہد بما انزل، آپ کا مد ہے پھر اس کے بعد اخفا ہے الیک انزلہ ٹو کاؤنٹ بعلمہ والملائکۃ مد جار حرکت ہے یشہدون وکفی باللہ لام جلالہ لائٹ ہوگا شہیدا، دو حرکت آپ کا مد عوض ہے ان الذین غنہ الذین کفروا وصدوا، صاد ہے بھی ہے، باقی آپ کا واو بھی لائٹ ہے، آپ کا دال بھی لائٹ ہے، پھر واو مدہ ہے عن سبیل اللہ لام جلالہ لائٹ ہوگا قد ضلوا ضلالا بعیدا. اقلاب ہے نمبر 168 ان الذین کفروا واو مدہ وظلموا لام بیچ کا آپ کا لائٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ابھی نہیں کرنا، والا نہیں پڑھنا، وظلموا لم یکن اللہ لام جلالہ لائٹ ہے لیغفر لہم، را کو واضح کریے گا، ٹھیک ہے، اس کو جلدی سے ملا نہیں دیجیے گا، لیغفر نہیں، ٹھیک ہے، لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا الا نہیں، میرے خیال سے یہاں تک کافی ہے. 168 تک تھا آپ کا لیسن. الحمدللہ جزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیکم. یہاں پر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لیجیے، ادروائز انشاءاللہ پھر ہم اپنی میمورائزیشن کی طرف چلتے ہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. ٹھیک ہے، آل گڈ، کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اوکے الحمدللہ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ آیہ نمبر 163 کو 2 دفعہ میں پڑھوں گی. اب آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، ہاتھ میں پینسل رکھیے اور ہر لیٹر کو فالو کیجیے گا، حرکات کو، غنّس کو اور آیت کے امیج کو پختہ کرنے کے لیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ٹھیک ہے، زبورا نہیں. ایک دفعہ پھر غور سے سنیے گا. إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا.
الحمدللہ. اب اس کا پہلا حصہ والنبیین من بعدہ ساتھ میں مل کے پڑھتے ہیں, 4 دفعہ دیکھ کر پڑھیں گے. سیکوینس دیکھ لیجئے, آیت تو بہت آسان ہے یاد کرنا, پہلے دیکھ لیجئے کیا بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Take a deep breath. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. اسی پیٹرن پہ, ٹھیک ہے, آخری والے پہ آسانی ہوگی آپ کے لیے انشاءاللہ. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ایک دفعہ پھر. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. زبانی دیکھ لیجیے, پہلے تھوڑا سا ترجمے کو ذہن میں لائیے. اوکے, زبانی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الحمدللہ. all good. آگے بڑھیں. اللہم بارک لا حول ولا قوة الا باللہ. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ سیکوینس ذہن میں بٹھائیے. پہلے ابراہیم علیہ السلام, پھر اسماعیل, اسحاق و یعقوب والاسباط. سیکوینس آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ یاد کرنا آسان ہوگا. اور آپ دیکھیں انبیاء کا جیسے ذہن میں نا, دیکھیے کس طرح. alright, بسم اللہ. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. 2 دفعہ دیکھ کر پڑھیں گے یہاں تک, پھر آگے بڑھیں گے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ. یعقوب کے بعد الاسباط,
عیسیٰ و ایوب و یونس، 4 مزید، پھر اس کے بعد 2 اور، یہاں تک پڑھیں گے وَیعقوبہ سے یہاں تک یونس. وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ. وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ. پیچھے سے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ. اب والاسباط سے وسلیمان تک. وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ. وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ. وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ. وَأَوْحَيْنَا سے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ. دیکھیے آیت کو سیکوینس دیکھیے ناموں کا. چلیں زبانی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ. آگے چلتے ہیں. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. 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 شروع سے دیکھ کر پوری توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. بسم اللہ. إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. الحمدللہ. چلیں اس کو اب آپ زبانی پڑھیں اور اپنی پرسنٹیج ٹائپ کریں انشاءاللہ. الحمدللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ.
ربي يسر ولا تعسر سهلا وأنت تجعل الحسن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الحمد لله الحمد لله اللهم بارك ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. All right, ما شاء الله تبارك الله. All right, ما شاء الله. آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 164. الحمدللہ. اس کو ناموں کو انگلیوں پہ گن لیں. جب آیت پڑھنے لگے تو ساتھ میں انگلیوں کے جو آپ کے جیسے تسبیح کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کو چلائیں تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ان کا سیکوینس بیٹھ جائے گا، بھولے گا نہیں، آگے پیچھے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں لینیج بھی ہے ساتھ میں، تو وہ بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے آسان ہے. alright چلیں انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 164. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. ایک دفعہ پھر. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. میرے ساتھ پہلا حصہ انشاءاللہ. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. قبل یہاں تک پہلے رکیں گے، 4 دفعہ یہاں پر اس کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آگے اس کو ملائیں گے. ٹھیک ہے تاکہ بات دونوں واضح ہو جائے، پہلے کیا بات ہے اور اس کے بعد کیا بات ہے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ. آگے ملائیں گے، اب پیچھے سے پڑھتے ہوئے پھر آگے ملائیں گے. ٹھیک ہے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ.
ورسلا لم نقصصهم عليك ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. الحمدللہ. چلیں اس کو 3 دفعہ خود دیکھ کر پڑھیں انشاءاللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. 1 ٹائپ کیجیے گا once you're done. میک شور آپ کا کلکلا نہیں ہو ساتھ پہ، ٹھیک ہے؟ دونوں ساتھ پہ کلکلا نہیں ہونا چاہیے. بسم اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. استغفر اللہ. رش کر کے نہیں پڑھیں، آہستہ پڑھیے، رولز کو فالو کرتے ہوئے. الحمدللہ. جنہوں نے دیکھ کے پڑھ لیا نا زبانی پڑھی، پہلے اس کو ذرا دیکھیں، ترجمے کو اپنے ذہن میں لائیے اور پھر زبانی پڑھیں. جب آپ زبانی پڑھ لیں تو 2 ٹائپ کیجیے گا. الحمدللہ. گڈ. چلیں. One, two, three, four. Okay. چلیں آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر مل کے اس کو ساتھ میں پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا 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 وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. شروع سے دیکھ کر. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. ایک دفعہ پھر دیکھ کر. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. سبحانی.
وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. الحمدللہ کثیرا، بارک اللہ فیکم. ایک دفعہ خود زبانی پڑھیں آیت کو اور پھر اپنی پرسنٹیج ٹائپ کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. الحمدللہ. اللہم بارک لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم بارک. الحمدللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. اوکے الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ ایسا ہے کہ ہم ان دونوں آیات کو الحمدللہ. بارک اللہ فیکم. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ. الحمدللہ. ماشاءاللہ. اللہ مبارک. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو 100% کر دے انشاءاللہ. جو یاد ہے اس میں بھی، جو یاد کیا ہے اس میں بھی، جو یاد کریں اس میں بھی، جو یاد کر چکے ہیں اس میں بھی، سب میں اللہ تعالیٰ 100% کر دے آپ کو. آمین آمین. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. خوب خوب دعا کیا کریں اپنے لیے. وَذَكِّرْنِي مِنْهُمَا نَسِينِي. آمین آمین. ہماری تو خواہش یہی ہوتی ہے نا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اگر اتنی محنت کر رہے ہیں تو وہ بالکل 100% ہوں اپنی کوششوں میں. تو کوششوں میں تو اگر آپ 100% ہوں گے نا تو آپ دیکھیے نتیجے میں اگر آپ 100% نہیں بھی ہیں نا تو اٹس فائن. کوشش 100% ہونی چاہیے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نتیجہ 100% نہیں ایکسپیکٹ کیا کریں، اور نہ ہی میں کبھی آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ 100% ہونا چاہیے آپ کو نا. I don't expect that from any one of you, neither for myself. کیونکہ ہم نہیں ہیں پرفیکٹ. سمپل سی بات ہے. We are not perfect and we can't reach that perfection. ٹھیک ہے. وہ کوئی ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ایک گفٹڈ ایبلٹی دی ہوتی ہے کہ جو جہاں سے قرآن کھولیں بس ایک لفظ بتائیں اور ان کو آ جائے. وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے نا توفیق. لیکن but count from us is 100% effort and that 100% effort will bring آپ کے اندر جو وہ کوشش ہے نا وہ آپ کے اندر اللہ سے محبت، اللہ سے قربت، اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنے گی اور آپ کے اندر ندامت نہیں آئے گی. یس. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. تو اصل میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدردانی کریں گے تو وہ انسان کی کوششوں کی کریں گی نا. یہ تو نہیں کریں گے کہ اچھا اس کو تو یعنی کہ ہمیں اگر 100% حفظ ہو بھی جاتا ہے ہمارا الحمدللہ. جیسے فار ایگزامپل ابھی آپ نے یاد کیا ہے ماشاءاللہ سے 2 آیات، صرف اسی کی ایگزامپل دوں گی کہ ان 2 آیات کو جنہوں نے ابھی 100% یاد کیا ماشاءاللہ، جن کی 100% ہے، تو ابھی 100% کا لیول کوشش کے ساتھ آیا ہے نا، محنت کے ساتھ آیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی توفیق سے بھی آیا ہے. کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں درجہ رکھا ہے اور کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے، کسی کو اگر 70% یاد ہوئی تو اللہ نے اس میں وہ درجہ رکھا ہے. آپ کی 100% جو نتیجہ آپ کو ملا وہ اس 70% پہ بھاری نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. 70% اپنی جگہ پہ بھاری ہے کیونکہ وہ محنت زیادہ ہے، وہ اسٹرگل زیادہ ہے، وہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں پھر بھی کوشش کر رہا ہے بندہ. رائٹ؟
تو ہمیں ہمیشہ جو نظر رکھنی ہے نا وہ یہ کہ اپنی کوشش مجھے 100% دینا ہے. اصل میں ہم 100% اس لیے نہیں دے پاتے یا دینا نہیں چاہ رہے ہوتے، ہم نتیجے پہ نظر رکھتے ہیں کہ اچھا یہ ہونا چاہیے. جب ہم آدھا گھنٹہ پورا گھنٹہ ایک محنت کر لیتے ہیں نا، اس کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اب میں کھڑی ہوں نا تو مجھے ایک لفظ بھی نہ بھولے، ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے، حرکت ادھر سے ادھر نہیں ہونی چاہیے. ایسے ہی ہے نا. اور جب وہ ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے اندر پھر وہ ایک ڈی موٹیویشن آ جاتی، اتنا پڑھا تھا میں نے پھر بھی آ گئی ہے. سو ڈونٹ سیک دیٹ پرفیکشن ان یو. Put your effort and seek the raza of Allah subhanahu wa ta'ala and leave rest to Allah subhanahu wa ta'ala. یاد کروانا اس کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں جو کہا جا رہا ہے ہم تو وہ کر رہے ہیں. باقی دلوں کو کھولنا تو اس کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. ہم اپنا دل تو نہیں خود کھول سکتے. ہم نے جو یاد کیا ہمیں کس بات کی گارنٹی ہے شام تک ہمیں یاد رہ جائے؟ کچھ نہیں پتا. لیکن جو کوشش کیا اس کوشش کی بیس پہ ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور اس سے حسن ظن بھی رکھتے ہیں اور اس سے امید بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یاد رکھوائے گا. Isn't it? So process of doing hifz and retaining hifz is basically is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. لیکن اس کے پروسیس کو کرنے میں جو ہے وہ ہماری جو محنت اور کوشش ہے اس کے مطابق ہر کسی کو اپنا اپنا حصہ ملتا ہے. وہ ہم نے نہیں چھوڑنی. وہ جتنی محنت کوئی کرے گا، جتنی اخلاص کے ساتھ کرے گا، جتنی محبت کے ساتھ کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور اس کا حصہ لوٹائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فضل والے ہیں، وہ تو حسنا ہیں، احسان کرنے والے ہیں ہم پر. وہ ہم تھوڑی سی کوشش سے بھی اتنا زیادہ ہمیں دے دیتے ہیں. تو ہم حفظ کی کوشش کریں گے تو ہمیں کیوں نہیں ملے گا. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے سینوں کو کھولے. ہم لوگوں کو آیت نمبر 61 65 بھی کلاس میں کرنی تھی، لیکن انشاءاللہ آئی ول ایڈ ان یور پلانر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے لیے آپ کا یہ سفر بہت زیادہ آسان کرے. جو باقی کا ہے، جو کر چکے ہیں، جو کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہم سب سے ہو جاتی ہیں، ہوتی بھی رہتی ہیں، کوشش کے باوجود بھی ہوتی رہتی ہیں، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں درگزر فرمائے. جو ہماری ویکنیسز ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اوور کم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگے اس سفر کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آگے بڑھنے کی توفیق دے، آپ کے سینوں کو کھولے اور آپ کی کوئی بھی کمی کوتاہی آپ کی اس حفظ کے سفر میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے. آمین. انشاءاللہ کوشش اپنی جاری رکھیے گا. آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم. الحمد لله. اللهم إني أسألك عملا بالحسنات وتركا للمنكرات، وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون.